अगस्त 1 फ्राइडे का दिन 1:06 PM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक वाशिंगटन डीसी का समय, टोरंटो का समय, न्यूयॉर्क का समय, ऑटवा का, मॉन्ट्रियल का, भारत पाकिस्तान और मिडल ईस्ट में रात का समय और यूरोप में इस वक्त शाम का समय। अगस्त 1 बड़ी इम्पॉर्टेंट डेट थी जो आ गई। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि अप्रैल में उन्होंने कहा कि मैं अपने जो टैरिफ प्लान्स हैं उनको डिले कर रहा हूं और अगस्त 1 पे दुनिया के ऊपर एक भूचाल बन के टैरिफ गिरेंगे और दुनिया को हिलाएंगे, लेकिन दुनिया नहीं हिली। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत ही सख्त लैंग्वेज भारत के ख़िलाफ़ कुछ दिनों से इस्तेमाल की और इसके साथ साथ कनाडा के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल की। पहले भी वो इस्तेमाल कर रहे थे कनाडा के ख़िलाफ़, और भारत के ख़िलाफ़ इतनी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो उन्होंने इस्तेमाल की। उन्होंने अपने किसी दोस्त को नहीं छोड़ा, इवन जापान के बारे में भी, साउथ कोरिया के बारे में, जो उनके बहुत करीबी दोस्त हैं, जो अमेरिका के करीबी एलाइज हैं फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो उनका ये ख्याल है कि वो अपनी दादागिरी करते हुए गुंडागर्दी के स्टाइल में जो वो रियल एस्टेट का बिज़नेस चलाते रहे, उसके बाद वो वैसा ही स्टाइल जियो पॉलिटिक्स में बरतेंगे। और उन्होंने बरता, पता नहीं कब तक बरत पाएंगे, लेकिन वो अपने दोस्तों से एक तरह से किनारा कश हो रहे हैं। लोग उनसे अब दूर जा रहे हैं। कनाडा जो सबसे इम्पॉर्टेंट देश अमेरिका के लिए, और कनाडा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट देश अमेरिका, अब जिस तरह की लैंग्वेज मुसलसल इस्तेमाल की, पहले हम यही समझते थे कि सिर्फ जस्टिन ट्रूडो के ख़िलाफ़ उसकी जो इमेच्योर पॉलिटिक्स थी उसके ख़िलाफ़ ट्रंप जा रहे हैं, तो हमें ठीक ही लग रहा था। फिर 51st स्टेट का मांत्रा, उस पर वो अटके रहे। अब कुछ दिनों से उसकी बात नहीं कर रहे 51st स्टेट की, किसी वक्त भी बात कर देंगे, नॉट अ बिग डील। तो प्रेसिडेंट ट्रंप मार्क कार्नी के एक अच्छे मैंडेट के बाद उनके लिए बड़े रेस्पेक्टफुल हुए। पिछले दिनों यानी जून 16 को वो यहाँ कनाडा में G7 की कॉन्फ्रेंस के लिए थे, और उस कॉन्फ्रेंस में पहली बार यानी वो कनाडा आए अपने दूसरे टेन्योर के दौरान, वेल बिहेव किया। अलबत्ता उन्होंने G7 के देशों को डांटा कि भाई आपने G8 ख़त्म कर दी और रूस को निकाल दिया। जो G7 जो 7 बड़े देशों का, रिच देशों का अलायंस है, उसमें से 8वां देश आपने निकाल दिया जो हुआ करता था उसका हिस्सा। तो रशिया की हमायत की अभी 1.5 महीना पहले, और अभी 2 रोज़ पहले वो कह रहे थे कि रशिया और इंडिया की डेड इकॉनमी है। तो अब जिस रशिया की इकॉनमी को वो सपोर्ट कर रहे थे 1.5 महीना पहले, तो उन्होंने उसको भी कैंसिल कर दिया। भारत जिसके साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे, भारत से उनको बहुत प्यार मिला। भारतीयों ने प्रेसिडेंट ट्रंप को यूं चाहा जैसे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को चाहते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जवाब में भारत के लिए जो ट्रेड डील की नेगोशिएशन वाली बातें की, चलिए वो तो छोड़िए, वो तो उनका स्टाइल है, इंसल्टिंग रिमार्क्स पढ़ते हैं। उन्होंने कहा डेड इकॉनमीज रशिया की और इंडिया की। फिर वो बार बार पाकिस्तान के मसला पे हाइफिनेट करते रहे और कहते रहे मुझे क्रेडिट दो, और दर्जनों बार कह चुके हैं, अब तो उसकी काउंटिंग भी नहीं हो सकती। और फिर वो 5 त्यारे गिरे, पता नहीं क्या क्या बातें, मगर मैं ना होता तो ये अब तक लड़ रहे होते। तो ये बातें इंसल्टिंग। फिर उन्होंने कहा पाकिस्तान को अभी 2 रोज़ पहले कि आपको हम ट्रेड डील अच्छी दे रहे हैं। बाय द वे वो भी कोई अच्छी नहीं मिली, लेकिन पाकिस्तान को कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान की सिर्फ $5.8 बिलियन की ट्रेड है यूएस के साथ, म्यूचुअल ट्रेड।
جسٹ 5.8، جس میں پاکستان کو تھوڑا سا سرپلس ہے، شاید ان کا $3.5 بلین رفلی میں بتا رہا ہوں امریکہ کو جاتا ہے مال، اور امریکہ سے پاکستان کوئی $2.5 بلین کا سامان جاتا ہے. بھائی اتنا ہی ٹریڈ ہے. بھارت کے ساتھ $130 بلین کے آس پاس 2024 میں ٹریڈ ہوئی، اور 2023 میں جو میں انٹرنیٹ پہ چیک کر رہا تھا $160 بلین کی ٹریڈ ہوئی. اب پاکستان کو اگر آپ 1/5 آف بھارت بھی کہہ لیجئے، تو اگر $130 بلین کی 2024 میں ہوئی تو پاکستان کی ٹریڈ کوئی $30 بلین کے مطلب ریشو میں تو ہونی چاہیے تھی. وہ ہارڈلی $5.83 بلین کی ٹریڈ ہے. تو کتنا پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے اگر ٹرمپ بڑی فیور کر دیتے، بٹ فیور بھی نہیں کیا، 19% ٹیرف پاکستان پہ بھی ٹھوک دیا. اور پاکستان پہ یہ اب دباؤ ہے، وہ تو تیل نکالنے والا جو نیریٹو ہے، وہ تیل تو پاکستان میں نکلے گا یا نہیں نکلے گا وہ تو بعد کی باتیں ہیں. پاکستان کا تیل نکال دیا. انہوں نے کہا کہ اب تیل آپ مڈل ایسٹ کے دیشوں کی بجائے ہم سے لیں. اب پاکستان کوئی آلموسٹ 14,000 کلومیٹر امریکہ سے دور ہے، تو کتنا فریٹ کاسٹ پڑے گا پاکستان کو جو بھی تیل بیچیں گے امریکنز، اور اس پہ ادھار بھی نہیں ہوگا. کیونکہ سعودی عرب سے تو میرا خیال ہے شاید کوئی 1,500-2,000 کلومیٹر ہے سعودی عرب پاکستان سے، تو وہاں سے تو ان کو ادھار بھی پاکستانیوں کو مل جاتا ہے، سستا بھی پڑتا ہے. چلیے تیل کی پرائس تو آلموسٹ مارکیٹ میں جو ہے وہی رہے گی، مگر فریٹ کی بات میں کر رہا ہوں، اور ادھار بھی نہیں. پاکستان تو ادھار پہ چلنے والا دیش ہے. تو یہ پاکستان کے جرنیلوں نے بھی اپنے پاور ہولڈ کے لیے ان کو تیل کا چورن بیچنا چاہا. الٹا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو چورن نہیں بیچا، سیدھا تیل ہی بیچ دیا. اور پاکستان کا نام جس طرح استعمال کر رہے ہیں، اس طرح استعمال کر رہے ہیں کہ بھارت کو جیسے ٹیز کرنا ہو، انوائے کرنا ہو، تھریٹ کرنا ہو. مگر who cares؟ نہ پاکستان کا بھلا، نہ بھارت کا بھلا، اور نہ امریکہ کا بھلا. کسی کا کوئی بھلا نہیں ہو رہا ہے اس میں. چلیے اگر اس سارے کھیل تماشے میں امریکہ کا بھلا ہو جائے وہ بھی بڑی بات ہے. امریکن ڈفرینٹ اکانومسٹ بتا رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، ٹیرف جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ہیں کینیڈا پہ لگا، اور ہر جگہ لگ رہا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی بڑھتا ہے، کبھی ڈیڈ لائن آگے کو چلتی ہے. وہ ٹیرف کا پیسہ اکٹھا ضرور ہو رہا ہے امریکہ کے پاس، جس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ رچ اگین ہو جائے گا. یعنی اب جیسے امریکہ رچ نہیں رہا، اب جو پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے وہ امریکن ایکسپرٹس بتا رہے ہیں وہ انفیکٹ دوسرے دیشوں کے لوگ نہیں دے رہے ہیں. ان کا مال جا رہا ہے امریکہ. تو جو امریکہ کے امپورٹرز ہیں زیادہ تر وہ اس ٹیرف کو برداشت کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو مال چاہیے، ان کو آٹو پارٹس چاہیے. امریکہ میں گاڑیاں بننا بند نہیں ہوئی تو آف کورس باہر سے گاڑیاں آئیں گی. اگر ان پہ اوپر ٹیرف لگے گا، کچھ سٹیل اور ایلومینیم کے پروڈکٹس جس پہ امریکہ نے ٹیرف بہت بڑھا دیا ہے، آلموسٹ 50% کیا ہوا دنیا کے بہت سارے دیشوں پہ. اور جو امریکہ کے جو انڈسٹریلسٹ ہیں جن کو جو چاہیے ہے وہ تو منگوائیں گے، اور ٹیرف لگے گا. جب ٹیرف لگے گا، ٹیرف کا مطلب یہ ہے کہ جب امریکہ میں وہ چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں، باہر سے آ رہی ہیں، تو جو ان کے مینوفیکچرر ہیں، جو امپورٹ کرنے والے ہیں، وہ ڈیوٹی دیں گے، اور اس ڈیوٹی کا امپیکٹ الٹیمیٹلی امریکن جنتا پہ پڑے گا. تو اب مجھے نہیں معلوم کہ ریئل اسٹیٹ کی جو بزنس جو سچویشن ہوتی ہے وہ انٹرنیشنل ٹریڈ پہ بھی لاگو ہو سکتی ہے. وہ آف کورس نہیں ہو سکتی. اب بھارت کے حوالے سے ان کی یہ خواہش ہے کہ جو کوئی رفلی $45 بلین کا بھارت کو اس میں فائدہ ہے، جو ٹریڈ ہوتی ہے، مطلب وہ سرپلس میں ہے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ، چلیے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک فیئر بات ہے، کینیڈا ہو، بھارت ہو، چائنا ہو، ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ٹریڈ سرپلس میں کچھ کمی آئے. لیکن کیسے آئے گی؟ اب چائنا کے ساتھ جو ٹریڈ سرپلس ہے وہ خود $300 بلین کے قریب کا ہے. اس لیے کہ جو کچھ چائنا بناتا رہا اور ابھی بھی بنا رہا ہے وہ سستے داموں امریکنز کو ملتا ہے. امریکنز اگر خود سے
وہ جو کاٹیج انڈسٹری کی چیزیں ہیں جو ڈالر سٹورز پہ ملتی ہیں، جو زیادہ تر چائنا سے بن کے آتی ہیں، اگر خود سے وہ بنائے گا تو جو $1-2 کی چیز ہمیں ڈالر سٹور پہ ملتی ہے، وہی چیز $8-10 کی ہو جائے گی اگر وہ امریکہ میں بنے گی. تو اٹ از ناٹ ان دا انٹرسٹ آف امریکن کنزیومر اینڈ دا پبلک. تو اب پتہ نہیں کس طرح کے بزنس مین ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مینلی تو یہی بزنس کیا ہے ریئل اسٹیٹ کا، اور یا پھر وہ شوبز کے بزنس میں رہے، یا پھر یہ کرپٹو کرنسی اور اس طرح کے بزنس ہے. انہوں نے مینوفیکچرنگ کا تو میرا نہیں خیال کبھی کوئی بزنس کیا ہے کہ مینوفیکچرنگ کے کیا ڈائنامکس ہیں. ریئل اسٹیٹ بالکل ڈفرینٹ اسٹائل کا بزنس ہے. تو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں. میں ان کا بڑا سپورٹر رہا ہوں ان کی انکنوینشنل پالیٹکس کی وجہ سے. آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ ابھی بھی تو وہ انکنوینشنل پالیٹکس کر رہا ہے. بھائی کر رہا ہے، اس کا فائدہ امریکنز کو ہو، دنیا کو ہو، تبھی ہوگا نا. دیکھیے دنیا میں بزنسز ٹو وے ٹریفک ہے. بزنس مین ہو، کنزیومر ہو، ان سب کو فائدہ ہوگا تو بزنس ہوگا. انویسٹرز اور پروڈیوسر کے بیچ بزنس تبھی چل سکتا ہے جب انویسٹر کو بھی فائدہ ہو اور پروڈیوسر کو بھی فائدہ ہو، ریٹیلر کو بھی فائدہ ہو. بزنس آل وے ٹریفک کا نام ہے. ون ون سچویشن ہونی چاہیے سبھی پارٹیوں کے لیے، تبھی بزنس چلتے ہیں. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ چاہیں کہ میں لوگوں کا خون چوس لوں، اور جیسے بھارت کی مارکیٹ میں وہ یہ چاہیں کہ وہ اپنی ڈیری پروڈکٹس، اپنا جو ایگریکلچر کا جو پروڈکٹ ہے وہ وہاں پہ گھسا دے، وہ وائبل نہیں ہے. اب ششی تھرور نے یہی بات کی، عقل کی بات کی. ظاہر ہے سمجھدار ہیں. بائی دا وے یہاں پہ میں وہ ایک چٹکلا بھی دینا چاہوں گا، شاید بیچ میں کہیں ولاگ بھی کروں. اب راہل گاندھی بائی کر رہے ہیں ٹرمپ کو، اس لیے کہ ان کو مودی کی اور بی جے پی کی مخالفت کرنی ہے. اب یہ جو بھارت کے اپوزیشن لیڈر کی پالیٹکس کا سٹائل ہے، یہ ڈسکسٹنگ سٹائل ہے. میں حالانکہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں بھارت کے انٹرنل پولیٹیکل معاملات پہ میں نگاہ نہیں ڈالتا، مگر اس پہ تو مجھے بات کرنا ہوگی. ہمارے کینیڈا کی اپوزیشن ہے، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو نیریٹو ان کو بائی نہیں کرتی. یورپ کی جو اپوزیشن ہے وہ بائی نہیں کرتی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے. ٹھیک ہے اپوزیشن اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی ہاتھ میں گیند آ جائے کھیلنا چاہے گی، لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے. اب میں کانگریس پارٹی کو دوشی نہیں دے رہا. کانگریس پارٹی میں ششی تھرور ہیں اور لوگ ہیں، میں نے اور کئی لوگوں کی باتیں سنی، سینسیبل، ویری سینسیبل. لیکن یہ میں آج ضرور کہوں گا کہ راہل گاندھی بہت ہی زیادہ ارریسپانسیبل باتیں کرتے ہیں. بہرحال جو ان کا سٹائل ہے وہ کرتے پھرے. تو اینی ہاؤ یہ ہے آج کے ولاگ کے انٹریکٹیو لائیو ڈسکشن کا ٹاپک کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اپنے دوستوں اور دشمنوں دونوں کے لیے ایک ہی رویہ. بھارت کی دوستی اور الائنس کو وہ ٹھکرا رہے ہیں اور چاہ بھی رہے ہیں کہ بھارت ان کے ساتھ رہے، مگر اتنی بچکانہ سوچ، اتنی گھٹیا سوچ، اتنی ایروگنٹ سوچ، اتنی اگنورنٹ سوچ کے بعد اب بھارت کی عوام بھی، جنتا بھی انف از انف کہہ رہی ہے، اور ایون بھارت کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور بیوروکریسی بھی یہ دیکھ چکی ہے کہ دس گائے از ناٹ مینیجیبل، ہی از ناٹ ان ہز سینسز. یہی حال ہم کینیڈینز کا ہے، کینیڈا کا اور ہم کینیڈینز کا بھی یہی خیال ہے. میں اتنا سپورٹر رہا ہوں، میرا تو اب آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں جی نہیں چاہتا یو ایس جانے کو جب تک یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے. میں ابھی ریسنٹلی 2-3 پھیرے لگا کے آیا ہوں، لیکن مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی فرینکلی. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جس طرح کا رویہ، وہ جیسے یہ ہوتا ہے نا کہ ویلکمنگ بیہیویئر ہی نہیں. وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے اگر کینیڈین 35% لیس آنا شروع ہو گئے، ہو کیئرس. اچھا کوئی بزنس مین یہ بات کر سکتا ہے؟ وال مارٹ میں آپ چلے جائیں، ایک وال مارٹ کی لوکیشن شاید $50-100 ملین سے زیادہ کی ہوگی، لیکن وہ $1 کے گاہک کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بزنس مین $1 کے یعنی چھوٹے سے گاہک کو بھی دھتکارے. اٹ از ناٹ اے اسپرٹ آف بزنس.
دیکھیے میں مطلب یہاں پہ ایتھیکل بات بھی کروں گا میں. ٹھیک ہے بزنس میں جیو پالیٹکس میں انفارچونیٹلی ایتھیکل باتوں کا کوئی ہوتا نہیں رول، مگر ہوتا ہے کہیں پہ. جو غرور ہے، جو گھمنڈ ہے، وہ اس کی بہت بڑی کاسٹ دینا پڑتی ہے، چاہے جیو پالیٹکس کے لیول پہ کرے، چاہے بزنس کے لیول پہ، چاہے پرسنل لیول پہ، اس کی بہت بڑی کاسٹ ہوتی ہے. یہ ایک جو ہے ایتھیکل پیرامیٹر ہے جس کا رول اگرچہ نہیں ہوتا مگر ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ایروگینٹ ہونا، اگنورینٹ ہونا، ضدی ہونا، سائیکوپیتھس کی طرح بیہیو کرنا ڈز ناٹ ورک. تو امریکہ کے حوالے سے ہم جو سپورٹر بھی تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ، میرا خیال ہے انف از انف والی بات ہے. ایون ان کے میگا گروپ میں سے لوگ ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں. سچویشن بڑی ہی جو ہے گمبھیر ہے. بہت سارے ہمارے پاس کویشچنز آ رہے ہیں، لیکن میں یہاں پہ کچھ ہمارے کرم فرما ہیں ان کی بات بھی کرنا چاہوں گا. گریش شرما جی، ان کا فون نمبر ہے 6476068110. آپ بہت ایکسپرٹ ہیں مارگیج دلانے میں، اور فرسٹ سیکنڈ تھرڈ مارگیج، ری فنانسنگ، کمرشل، ریزیڈینشل، ڈیٹ کنسالیڈیشن، پرائیویٹ فنڈنگ، یہ سارے کام وہ بہت ہی ماہرانہ طریقے سے کرتے چلے آ رہے ہیں. کئی سالوں سے مارگیج انٹیلیجنس گروپ کے ساتھ سے ایسوسیٹڈ ہیں، اور مارگیج ایجنٹ لیول 2 ہیں. ایک لیول 1 ہوتا ہے، یعنی یہ بہت ایکسپیرینس سمجھے جاتے ہیں. 9300 گوروے ڈرائیو، برمپٹن، یونٹ 205 ان کا آفس ہے. girish.sharma @mygroup.ca اور 647 ایریا کوڈ 647-606-8110. آپ ان سے رابطہ کیجئے. جو بھی جی ٹی اے میں، ایون اکراس کینیڈا، آئی تھنک سو، اگر آپ کو پراپرٹیز چاہیے یہ ضرور ہیلپ کر سکتے ہیں. اور ریزیڈینشیل، کمرشل، ری فنانسنگ، ڈیٹ کنسالیڈیشن، سیکنڈ اینڈ تھرڈ مارگیجز، پرائیویٹ فنڈنگ، تو ضرور ان سے رابطہ کیجیے. ان کا یہاں پہ جو ٹکر ہے وہ بار بار ہمارے شوز میں چل رہا ہے، ہر طرح کے شوز میں، ولاگز میں چلتا رہتا ہے. ضرور رابطہ کیجیے اور آپ کا ساتھ دیں گے. اور پھر ہمارے ساتھ ہیں سشی سیکیورٹی والے. ان کا بھارت میں بہت بڑا، ہزاروں لوگ ان کے فرم میں کام کیا کرتے تھے. اب ان کا یہاں پہ بہت بڑے بڑے بزنسز ہیں. ایک بزنس ان کا سشی سیکیورٹی کا ہے، اور آپ ان سے رابطہ کیجئے 1-888-502-7633. آپ کو اپنی بزنس کی سیکیورٹی چاہیے، اپنے ایونٹ کی سیکیورٹی چاہیے، آپ کو اپنے گھر کی، یا آپ جو ڈفرینٹ کانڈومینیم اپارٹمنٹس کی سیکیورٹی ہوتی ہے، آپ ان سے رابطہ کیجئے. ان کا بھارت میں بہت بڑا ایکسپیرینس ہے. اب یہ بہت سالوں سے کینیڈا میں بڑے بڑے بزنس کر رہے ہیں، بہت ہی ہمبل لوگ ہیں. آپ ان سے رابطہ کیجئے 1-888-502-7633 sashi-security.ca. ہمارے ایک ساتھی جن کو آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں، سپرش شرما جی، جو ایکسپیریئر فائنینشیل گروپ سے ان کا تعلق ہے، اور یہ یہاں پہ پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں. اب یہ میرے پوڈ کاسٹ میں گریش شرما جی، سپرش شرما جی بھی اس میں اب شامل ہوا کریں گے، اور دیپک مہوترا جی، بہت سارے دوست آپ آنے والے دنوں میں، نتن چوپڑا جی. آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنے پوڈ کاسٹ کو جیسا بڑھا رہے ہیں، ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ابھی پچھلے دنوں آئے تھے، اب اور بڑھیں گے یہ پوڈ کاسٹ. ہم ان کی فائنینشیل سروسز، بزنس سروسز کی بھی ان پوڈ کاسٹ میں بات کیا کریں گے. مگر یہاں کینیڈا کے جو ایشوز ہیں، امیگریشن کے ایشوز، اور یہاں کی اکانومی کے ایشوز، اور یہاں کے جیو پالیٹکس کے ایشوز، وہ بھی ڈسکس کیا کریں گے. یہ وہ ساتھی ہیں جن کے ساتھ ان کی بزنس سروسز کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی، اور ہر اعتبار سے بات چیت ہوگی. تو سپرش شرما یہاں پہ ایک بہت بڑھیا پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں، اور ہمارے اسپانسر بھی ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں. ان کا انشورنس کا بہت بڑھیا بزنس ہے. آپ ان سے رابطہ کیجئے ان کے پرسنل فون پہ 437-775-5821 437-775-5821. لائف انشورنس، کرٹیکل النس، ڈسیبلٹی، ہیلتھ اینڈ ڈینٹل،
گارنٹی ایشوز، سپر ویزا، پھر جو ان کی دیگر سروسز ہیں اس میں ریٹائرمنٹ پلانز، چلڈرن پلانز، ٹی ایف ایس ایز، ڈیٹ سلوشنز، بہت سارا کام ان کی ایکسپرٹیز ہیں. اگلے ویک آپ ان کو اور گری شرما جی اور ہمارے اور ساتھی ہیں وہ اس طرح کے پوڈ کاسٹ میں آپ زیادہ سے زیادہ دیکھا کریں گے. اور بائی دا وے میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ اگلے ویک میں کچھ اس طرح کے شوز شروع کر رہا ہوں جو ہم لائیو آپ کے ساتھ جایا کریں گے. آج تو میں لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ بھی ہمارا ماڈل رہے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم 2-3 ایسے اوپوننٹ ویوز کے لوگوں کو لائیں گے جس سے تھوڑی سی ڈفرینٹ باتیں وہ کریں گے. کوئی فلسطین کے حق میں ہے، کوئی فلسطین کی اسٹیٹ بننے کے شاید حق میں نہیں ہے، تو وہ سبھی لوگ آئیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹاکرا ہوا کرے گا. تو وہ ٹاکرا بھی آپ اگلے ہفتے سے ویک میں کئی بار دیکھیں گے. بڑے انٹرسٹنگ شوز اب ہم لا رہے ہیں. تو بہرحال یہ باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں آج کے لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن میں. میں ابھی یہ بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کتنا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ کے کویسچنز میں نے دیکھا وہ آلریڈی آ رہے ہیں اور فردر آ رہے ہیں. تو بالکل ہم آپ کے کویسچنز کو بھی ایڈریس کرنا شروع کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے یاد دلانا چاہیں گے کہ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہوں تو ہمارے انہی چینلز پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہماری انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ہمارے جو میڈیا پیجز ہیں وہ آپ چاہے ٹویٹر کے ہوں، چاہے انسٹاگرام کے ہوں، چاہے فیس بک کے ہوں، وہ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے. کویسچنز ہم لینا شروع کرتے ہیں. کویسچنز آ رہے ہیں ہمارے پاس، اور پرشانت راؤ جی کا امپورٹنٹ کویسچن ہے، وائی از ٹرمپ گوئنگ اگینسٹ انڈیا؟ بالکل بڑا آپ کا بریف، شارٹ، پریسائز کویسچن ہے جس میں سبھی باتیں جو میں نے کچھ کی اور جو میں بھی آپ کے کویسچن پہ کروں گا وہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بڑا اچھا آپ کا کویسچن ہے کہ وائی از ٹرمپ گوئنگ اگینسٹ انڈیا. ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا تھا. انڈیا میں تو پوجا کیا جاتا تھا ٹرمپ کو، بہت چاہا جاتا تھا، چاہے انڈینز کہیں بھی رہتے تھے. انڈیا کے 1.4 بلین انڈینز ہو، ان کی اکثریت ٹرمپ کو چاہتی تھی. سبھی نہیں تو اکثریت چاہتی تھی. چاہے ٹرمپ کی چاہنے والی ڈائسپورا کی جو اکثریت تھی وہ ان کو چاہتی تھی. لیکن ٹرمپ کیوں پھر خلاف ہوا؟ ایک تو اس کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ ایگو سینٹرک، نارسسٹ، کہ جی مجھے کیوں کریڈٹ نہیں دے رہے پرائم منسٹر مودی اور انڈیا کہ میں نے انڈیا اور پاکستان کے بیچ سیز فائر کرایا تھا. یہ ریالٹی نہیں ہے. وہ ٹویٹ ضرور ان کا پہلے آ گیا تھا، حالانکہ پرائم منسٹر مودی نے یہاں جب وہ کینیڈا آئے ہوئے تھے 17 یا 18 جون کو، انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کال کر کے ان کے اوپر واضح کیا. پھر ابھی پارلیمنٹ میں انہوں نے یہ بتایا کہ میری تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ان دنوں کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی، جے ڈی وینس کے ساتھ بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان دھمکیاں دے رہا ہے کہ وہ بہت خوفناک اٹیک کرے گا. تو پرائم منسٹر مودی نے، اور جے شنکر بھی کئی موقع پہ کہہ چکے ہیں، پرائم منسٹر مودی نے ابھی پارلیمنٹ میں بتایا کہ میں نے پھر جواباً جے ڈی وینس کو کہا کہ اگر پاکستان ایسا سوچتا ہے تو ہم پھر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور کافی حد تک اینٹ سے اینٹ بجائی بھی. اب اس ساری سچویشن کے بعد اب ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ مجھے کریڈٹ دو. کہیں میں یوکرین میں کامیاب نہیں ہو رہا، مڈل ایسٹ میں کامیاب نہیں ہو رہا، مجھے کریڈٹ دو. ابھی یہ کوئی 1 ویک پہلے کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کے بیچ کوئی جنگ سی چھڑی تھی، رک گئی. اب وہ کہہ رہے ہیں مجھے اس کا بھی کریڈٹ دو، حالانکہ وہ بھی سیز فائر ملائیشیا کے پریزیڈنٹ نے کروایا تھا. لیکن ٹرمپ ایک عجیب و غریب، مجھے اب کہنا پڑ رہا ہے، بار بار کہنا پڑتا ہے، سارٹ آف سائیکوپیتھ آدمی ہے. اچھا ایک تو یہ وجہ. دوسرا بیکاز اب وہ رشیا کے پریزیڈنٹ کی تعریفیں کر رہا تھا جب سے وہ آفس میں آیا، یوکرین کے پریزیڈنٹ کو ڈانٹ رہا تھا. دنیا نے ایسا منظر دیکھا جو دنیا کی ماڈرن تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، کہ جس طرح پریزیڈنٹ زیلنسکی کو ذلیل و خوار کیا غالباً 28 فیبروری اسی سال کے روز وائٹ ہاؤس کے اندر، گھر بلا کے مہمان کو باقاعدہ وائٹ ہاؤس سے باہر نکالا. اس کو لنچ کھلانا تھا، وہ لنچ نہیں کھلایا. تو یہ سچویشن، اب اتنا بڑا روس کا وہ حامی تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ، اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں
روس کو ناکوں چنے چبا دوں گا. روس نے بائی دا وے آج ہی بڑا خوفناک اٹیک کیا. ہم ان اٹیکس کی نہ تو سپورٹ کر رہے ہیں نہ انڈورس کر رہے ہیں. ہمیں نہیں مطلب وہ معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں انفارچونیٹلی. ہم تو پیس ہی چاہتے ہیں لیکن معاملات بڑے گمبھیر ہیں. پروفیسر جیفری سیکس ہو اور بڑے بڑے جو ہیں دنیا کے ایکسپرٹس اس پہ بول رہے ہیں کہ بھئی دونوں طرف کے کیا ایشوز ہیں، ویسٹرن ورلڈ کے بھی اور رشیا کے بھی. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ چاہ رہے ہیں بیکاز دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ تو آگے آفس سنبھال لیا اب 20 جنوری 2025 کو ایز دا سیکنڈ ٹرم ان آفس. لیکن جو سی آئی اے اور جو ڈیپ ادارے ہیں وہ تو نہیں بدلے تھے. وہ تو چاہتے تھے یوکرین کے ساتھ جنگ چلتی رہے، اسلحہ بکتا رہے، جو کنٹینیوٹی ہے بائیڈن کی وہ چلتی رہے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو گن گانے شروع کر دیے. اب اسی ڈیپ اسٹیٹ نے ٹرمپ کے خلاف بہت سارے ٹرول چلائے. اب ٹرمپ ناکام ہو گیا. اب ٹرمپ کا یہ معاملہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری پوتن بات کیوں نہیں سن رہا، بیکاز ٹرمپ از ویری سپرفیشل مین. ناؤ اٹ ہیز بین پروون. اس کا یہ خیال ہے کہ بس میں نے فون کیا کسی کو، جو میں نے کہا وہ ہو گیا، اگر نہیں ہوگا تو میں پھر یہ دھمکی دوں گا، وہ دھمکی دوں گا، ٹانگیں توڑ دوں گا، یہ کر دوں گا. کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے. تو اب اس نے دیکھا کہ بھائی انڈیا کے بارے میں، حالانکہ بائیڈن کے زمانے میں بہت پریشر تھا کہ آپ رشیا سے کیوں آئل لیتے ہیں، اس نے، لیکن اس کے باوجود بائیڈن کے زمانے میں $160 بلین کی ٹریڈ ہوگی دونوں دیشوں کے بیچ. 2023 کی بات ہے. 2024 میں بھی بائیڈن تھے، $130 بلین کی ہوگی. ٹرمپ نے کہا کہ اچھا یہ تو ٹریڈ بڑھ رہی ہے بہت زیادہ، تو میں دھمکیاں دوں ٹریڈ کی. اور پھر اب روس بھی میری سن نہیں رہا. بھئی روس اس لیے نہیں سن رہا کہ جب روس نے آپ کی بات سنی تھی، پوتن نے آپ کی بات سنی تھی، تو وہ سیدھی سی ایک بات تھی. پوتن نے ان سے کہا تھا کہ یہ نیٹو میں شامل نہیں ہوں گے اور یہ پیچھے جائیں گے یوکرینینز، اور جو جو میرے ہاتھ میں آ گیا ہے وہ اب میرے ہاتھ میں رہے گا تو سیز فائر ہو جائے گا. اب اس کے بعد وہ یورپ بھی بیچ میں آ گیا، نیٹو بھی آ گیا، ٹرمپ بھی ان کے ساتھ مل کے انہوں نے کہا نہیں بس صرف سیز فائر کر دو. جو ہمارے ایک ایکسپریشن ہے کہ کتے کو کنویں کے اندر ہی، مرے ہوئے کتے کو، ویسے کتے کی میں بہت عزت کرتا ہوں، مرے ہوئے کتے کو کنویں کے اندر ہی رہنے دو اور پانی صاف ہو جائے گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا. یعنی جو مسئلہ ہے، جو مرا ہوا کتا ہے وہ تو وہیں کا وہیں ہے، پانی کیسے صاف ہوگا؟ تو اب اس سارے کھیل تماشے میں ٹرمپ نے یہ دیکھا کہ اب چائنا بھی آئل لے رہا ہے، بھارت بھی آئل لے رہا ہے، میں پھر دھمکیاں دوں ان کو، پھر پاکستان کو میں انسٹیگیٹ کروں یا پاکستان کا ٹیزنگ کارڈ یوز کروں کہ بھارت کو کیا فرق پڑے گا. تو بھارت کے لیے ایک اچھا یہ اسپیکٹ ہوا کہ ٹرمپ جو اتنا خلاف ہو گیا ہے ان سب فرسٹریشنز میں، ان سب باتوں میں، اب بھارت نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے. پھر آج ہی بھارت نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے تم سے ٹریڈ ڈیل کرنے میں، جو ہمیں سوٹ کرتا ہوگا وہ ہم کریں گے اور جو تمہیں سوٹ کرتا ہے کرتے رہو. اب بھارت سے تو سستی فارماسیوٹیکل گڈز اور ان کے کمپوننٹس امریکہ میں بلینز اینڈ بلینز ڈالر کے جاتے ہیں. لگا دو ٹیرف، بنا لینا سستی دوائیاں امریکہ میں، تو ظاہر ہے بیچارے امریکن سفر کریں گے، تھوڑا بھارت پہ ہی کرے گا. لیکن بھارت کے پاس منڈیاں بہت زیادہ ہیں. امریکہ جس طرح کی پابندیاں لگا رہا ہے، امریکہ کی منڈیاں سکڑ رہی ہیں. بھارت کو تھوڑی دقت ہوگی، زیادہ دقت نہیں ہوگی. یو کے ساتھ بڑھیا ڈیل ہوئی ہے بھارت کی، یورپین یونین کے ساتھ اچھی بات چیت چل رہی ہے، مڈل ایسٹ میں ان کی بہت بڑھیا منڈی ہے. چائنا کے ساتھ کوئی بہت تعلقات خراب تو نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ریسیٹ ہی چل رہا ہے، لیکن اس میں بھی بھارت کو کیئرفل ہونا ہے. تو باقی دنیا کی منڈی، تو بھارت اس سارے معاملے کو ہینڈل کر لے گا. اگر سٹ کچھ لگی بھی، اگر کچھ ہٹ بھی ہوا تو اٹس ناٹ اے ویری بگ ڈیل فار انڈیا. انڈیا نے اس سے زیادہ مشکل سمے دیکھے. یہ کوئی مشکل سمے نہیں ہے، مگر امریکہ کے لیے مشکل سمے ہوگا، صرف ٹرمپ کی پرسنل ایگو اور حماقتوں کی وجہ سے. ایون بائیڈن کے زمانے میں رشیا سے جو تیل باہر لیتا رہا، وہ باتیں ضرور کرتے تھے امریکن، لیکن نظام چل رہا تھا. اب یہ لنڈزے گراہم اس کا ایک سینیٹر ہے جو بھارت کے بہت خلاف ہے. اچھا، جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب پوتن کے ساتھ پیار کی پینگیں چڑھائی تھی تو یہی لنڈزے گراہم ٹرمپ کے حق میں ہو گیا تھا جو پوتن کے بہت خلاف ہے. تو ان کی جو امریکہ کی جو جیو پالیٹکس ہے
اگر اسی ایڈیوٹک طریقے سے چلتی رہی تو ان کی یونیپولیرٹی تو پہلے ہی خراب ہو گئی ہے، ملٹی پولیرٹی میں بھی یہ شاید پھر پہلے نمبر پہ نہیں رہیں گے، کھسک جائیں گے. تو معاملات بڑے ڈیفرنٹ ہیں دنیا کے. ہمیں افسوس ہے کہ میں ہمیشہ امریکہ کو چاہا اور ہمیشہ شاید چاہتا بھی رہوں گا، بہت بڑھیا سماج ہے، لیکن جس طرح ٹرمپ لے کے چل رہا ہے اور بھارت کو اپنے خلاف کر دیا ہے، اور آگے بھی ٹرمپ کے کوئی آثار اچھے نہیں دکھتے کہ کوئی عقل کی بات کر جائے گا. تو ٹھیک ہے، گڈ فار ایم، انفارچونیٹلی بیڈ فار امریکہ. دنیا پہ بھی کوئی برا افیکٹ پڑ رہا ہے، لیکن اس میں ایک دنیا کے لیے اچھا اسپیکٹ ہوا. دنیا نے سیکھ لیا، پوری دنیا نے، بھارت نے بھی سیکھ لیا کہ ہمیں اب کوئی ضرورت سے زیادہ بالی ووڈ والا پیار بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بھارت اپنے انٹرسٹ پہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، کل بھی رہے گا، لیکن وہ پیار ضرور بنا لیتے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اب ہم پیار بنانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم وہی کریں گے جو ہمیں سوٹ کرتا ہے. اور میرا نہیں خیال بھارت کو کوئی مسئلہ، ایون ہم کینیڈینز کو بھی کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے بھی سیکھ لیا، ہم بھی اتنا ڈپینڈ کرتے تھے کینیڈینز امریکہ پہ. اب 35% لیس کینیڈین جا رہے ہیں امریکہ. وہ اب ہماری اپنی کینیڈا کی جو ٹورزم ہے وہ اس کو بڑھاوا مل رہا ہے، ملنا چاہیے. میں بھی اچھا موسم ہے، 2-4 جگہوں پہ نکلوں گا، امریکہ کی بجائے ادھر ہی جائیں گے ہم. اتنا خوبصورت ہمارا دیش ہے، سندر دیش ہے. ہمیں تو آنیسٹلی کینیڈینز کو تو دنیا میں جانے کی، گھومنے پھرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنی سندر جگہ ہمارے پاس. ہم تو ٹورزم کے لیے بھی نہ جائیں، اپنے شہروں میں ہی جہاں رہ رہے ہیں وہاں پہ ہی 5-10 کلومیٹر دائیں بائیں نکل جائیں، اتنی نیچر ہے، اتنا حسن ہے. تو وی آر ایٹ پیس آن آور اون. جی بہت سارے کویشچن آ گئے، میں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا. لبنہ سعید صاحبہ کا ہے کہ ول ٹرمپ امپاور پاکستان اگینسٹ انڈیا؟ میرا نہیں خیال وہ امپاور کر سکے گا، اور نہ پاکستان ہونے کے قابل ہے. پاکستان کو تو امریکہ کا ساتھ کوئی 70 سالوں سے رہا، ابھی کوئی 8-10 سال سے ذرا کم ہوا. ان 70 سالوں میں کتنا کا امپاور ہو گیا پاکستان؟ وہاں کی ایلیٹ اور جرنیلوں نے کھا پی لیا. تو وہ تو پہلے ہی اپنی باہیں کھولے بیٹھے ہوئے کہ تھوڑا امپاور کرو، ہم ذرا اور کچھ پیسے کھائیں. تو وہ دیش کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے. اور ٹرمپ کی صورت میں، ٹرمپ تو صرف پاکستان کو انسٹیگیٹر کے طور پر یوز کرنا چاہتا ہے، پرٹیکولرلی اگینسٹ انڈیا. دیکھ لیا ابھی 7 مئی سے 10 مئی کے دوران، اب پاکستانی جو مرضی کہتے پھر ایک ہم نے جنگ جیت لی ہے، وہ ہے. ریالٹی ان کو بھی پتہ ہے، ریالٹی ٹرمپ کو بھی پتہ ہے، امریکنز کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. اور بھارت اب اور چکنا ہو گیا ہے. وہاں بھارت کہتا ہے اوکے، جب تم اتنے ہی، یعنی امریکہ کو اتنے ہی انپریڈکٹیبل ہو تو پھر ٹھیک ہے، ہم اپنی سرکشا ڈھنگ سے اور بہتر انداز سے کریں گے. پہلے بھی اچھے انداز سے کی، اب اور بہتر انداز سے. تو اب تو بیچ میں کہیں وہ ٹرمپ کی بات سن بھی لیتا تھا بھارت کہ چلو یار دوست ہے، ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. اب تو بات سننے کا بھی ٹرمپ نے بھارت کو جسٹیفیکیشن ختم کر دیا. جس طرح کی لینگویج یوز کی ہے، اب بھارت کے لیے وہ بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ جب جس طرح کی تم لینگویج یوز کر رہے ہو، اس کے بعد کیا دید لحاظ رہ گئی پھر کہ جو تمہاری ہم فیوچر میں دید لحاظ کریں گے. تو امپاور کر کے کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ انسٹیگیٹ کرے گا. بزنس پاکستان کے ساتھ $5.8 بلین کا سارا، اور اس میں کیا مطلب پاکستان کو امپاورمنٹ اس چھوٹے سے لیول پہ ہو سکتی ہے؟ اسلحہ وسلہ پہلے بھی پاکستان کے پاس امریکن بھی ہے، چائنیز بھی ہے، استعمال کر کے دیکھ لیا انہوں نے 7 مئی سے 10 مئی کے دوران. اور بھارت کو بھی آئیڈیا ہو گیا. الٹیمیٹلی بھارت کے اپنے جو بھارتی میڈ براموز میزائل اور جو ان کا اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ زیادہ کام کیا، ایون رشین سسٹم سے بھی زیادہ، ایون اسرائیلی جو وہاں سے انہوں نے سامان خریدا ہوا ہے، امریکن سے بھی جو لیا ہوا ہے مال، اس سے بھی زیادہ بھارت کا اپنا میڈ سامان زیادہ کامیاب رہا. تو بھارت کے لیے یہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا، یہ 7 مئی سے 10 مئی کی جنگ کا. وہ بھی سیکھ لیا تو کر لے جتنا ٹرمپ امپاور کر سکتا ہے. ٹرمپ کسی کو کچھ دینے کا حوصلہ تو نہیں رکھتا، کسی کو امپاور کرنے کے لیے کچھ دینے کا بھی تو حوصلہ ہونا چاہیے.
اس کے بعد دینے کا تو حوصلہ نہیں ہے. اچھا جو پاکستان کو دیا کرتے تھے پہلے لوگ وار آن ٹیرر کے زمان بلینز اینڈ بلینز ڈالر دیے تھے. ٹرمپ نے بائی دا وے اپنے پہلے ٹینیور میں پاکستان کے بارے لکھا تھا کہ یہ ایک دوگلا دیش ہے, یہ ایک دھوکہ باز دیش ہے, ہم نے $33 بلین دیے تھے اور بھی پتہ نہیں کیا کچھ دیا. تو تب تو وہ پیسہ بھی ٹرمپ نے نہیں دیا تھا, کسی ان کے پہلے والے لیڈرز نے دیا تھا, تو ٹرمپ نے اس پہ اتنی ٹپنی کی تھی. تو اب تو ٹرمپ نے کیا کوئی میرا خیال ہے F-16 کے جو اپ گریڈ کے لیے کوئی $200 ملین کی کوئی مدد دی ہوگی, وہ بھی اس لیے کہ وہ ان کے اپنے بنے ہوئے طیارے ہیں تو وہ ان کو نکارہ نہیں کرنا چاہتے, یا IMF کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر شکنجہ مضبوط رکھو, دے دیا کرو $5 سے $6 بلین. تو اتنا ہی کھیل ہے. تو امپاور پاکستان کو اگر کرنا بھی کوئی چاہے تو پاکستان خود ہی امپاور نہیں ہو سکتا. امپاورمنٹ آف پاکستان مین پاکستان کے جرنیل اور ایلیٹ وہ پیسے کے منتظر ہیں کہ جیسے ہی پیسہ آئے وہ ادھر ادھر لے کے نکل جائیں. بس اتنا ہی کھیل ہے پاکستان کا. جی آگے دیکھتے ہیں کویشچنس. ایک ہے انڈیا کا شیئر مارکیٹ کیسا رہے گا کچھ دن. مجھے یاد ہے ٹرمپ نے جب یہ مارچ اپریل میں ٹیرف کی بڑی شرلیاں چھوڑی تھیں تو وہ اس دوران کیا ہو رہا تھا کہ مارکیٹ بڑی اپسیٹ ہوئی, کوئی $3-4 ٹریلین غائب ہو گئے. اس کے بعد پھر ٹرمپ وہی کچھ کر رہا ہے جیسے دنیا کی گورنمنٹ یوزڈ ہو گئی, یہ اسٹاک مارکیٹ بھی یوزڈ ہو گئی. انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے, اس نے تو یہی کرنا ہے, ہم اپنی تباہی کیوں کریں. تو کچھ دن ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت فرق رہے, مجھے نہیں پتا, میں نے چیک نہیں کیا آج بھارت کی منڈی کیسی رہی. ایون 35% ٹیرف کینیڈا پہ لگانے کا اعلان کیا ٹرمپ نے, نیگوسیشن بھی ساتھ چل رہی ہیں. تو کینیڈا کی مارکیٹ پہ کوئی آج برا امپیکٹ نہیں پڑا. تو بھارت کی مجھے نہیں پتا مارکیٹ کا, بٹ آئی کین گیس کہ اب یہ روٹین ہو گئی ہے, اب یہ روٹین کا معاملہ ہے. تو اب اس میں جو دنیا کی اسٹاک مارکیٹس ہیں وہ اپنے نیچرل سٹائل میں ہی چلیں گی. وہ اب ٹرمپ کی گیدڑ بھمکیوں کی بیس پہ شاید نہیں چلیں گے. ان کو بھی آئیڈیا ہو گیا کہ اس آدمی کا تو کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے, اس کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک سیکنڈ کیا بات, دوسری سیکنڈ کیا بات. اب ہم اس کی ایک بات پہ مارکیٹ کو نیچے گرا دیں, دوسری بات پہ اوپر اٹھا دیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ اسٹاک مارکیٹ میں اس طرح کے بھونچال, یہ فیک قسم کے بھونچال خود اسٹاک مارکیٹ کے لیے بہت خطرناک ہے. انویسٹر سارے بھاگ جائیں گے. تو یہ ہے سچویشن. میرا نہیں خیال کو بہت امپیکٹ ہوگا. جی ورلڈ یہ شاید ہے پیرس کاپ کا کویشچن. اف انڈیا ڈزنٹ امپورٹ مچ ٹو US, امپورٹ فرام US ہونا چاہیے, اینڈ US says there is not much we trade, then why bother? 25% tariff on not much of trade will not cost India. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جیسے کینیڈا کی میں ایگزامپل دیتا ہوں, انہوں نے کہا 35% ٹیرف. جو کینیڈا امریکہ میکسیکو ایک ٹریڈ پیکٹ ہے جس کو USMCA کہا جاتا ہے, پہلے وہ نیفٹا کہلایا جاتا تھا. اب 35% جو ٹیرف لگا ہے, جو پروڈکٹس USMCA ٹریڈ پیکٹ کے تحت آتی ہیں ان پہ نہیں ہے. ہاں ایلومینیم اسٹیل پہ کوئی لگا ہے ٹیرف, وہ پھر دونوں طرف ہی ہٹ ہوگا. اب 35% جو ٹیرف ہے وہ ان کے علاوہ کچھ پروڈکٹس ہیں, اس سے فرق پڑے گا کینیڈا کو بھی, لیکن امریکہ کو بھی پڑے گا. ٹھیک آپ نے کہا کہ انڈیا کو بہت زیادہ مطلب US سے امپورٹ کرتا ہے انڈیا, لیکن انڈیا سے ایکسپورٹ زیادہ ہوتی ہے US کو, بیکاز انڈیا کی کاسٹ افیکٹو چیزیں ہیں. اب آئی فون جیسے ہیں بنیں گے انڈیا میں. ٹرمپ نے دھمکی دی تھی آئی فون والوں کو, اگر انڈیا میں بنائے تو پتہ نہیں 200% میں لگا دوں گا. انہوں نے کہا لگا دو بھائی. یہی انہوں نے جواب تو نہیں دیا, مگر وہ انہوں نے کہا ہم تو پروڈکشن کریں گے. بیکاز جو آئی فون وہاں پہ بنتا ہے انڈیا میں, یا سے پہلے چائنا میں بنتا تھا, اور مجھے نہیں پتا ابھی بھی چائنا میں شاید بن رہا ہوگا, یا آس پاس کے ویتنام اور ان دیشوں میں بڑے وہ ہائی ٹیک دیش ہیں, وہ آئی فون شاید $1,500-$1,600 میں نیا والا مل جاتا ہے US میں. اگر خود امریکہ میں بنے گا تو وہ تو $3,000-4,000 کے قریب بنے گا. تو کیسے امریکن افورڈ کریں گے؟ بزنس از اباؤٹ نمبرس, اباؤٹ افورڈیبلٹی. یہ نہیں ہے جی کہ اب جو ہے کینیڈا فرسٹ امریکہ فرسٹ. بھائی
اگر ایک یہ بال پوائنٹ جو میں ڈالر سٹور سے خریدتا ہوں تو یہ کوئی 12 مل جاتے ہیں مجھے ایک پیکٹ میں، اور یہ کوئی مجھے شاید $1.5-2 کے 12 مل جاتے ہیں. آپ بنانا شروع کر دیں کینیڈا میں اور امریکہ میں، یہی $10-15 کا پیکٹ ہو جائے گا. نہ کینیڈا کے لیے فیزیبل، نہ کنزیومر کے لیے فیزیبل. تو بزنس میں تو ون ون گیم فار ایوری ون ہے. کوئی احسان نہیں کر رہے ہوتے وہ دیش جو باہر سے منگوا رہے ہیں، ان کو چیپ پڑ رہا ہوتا ہے. پتہ نہیں بزنس کا جو فارمولہ ہے وہ بھارت اور بھارتیوں کی تو رگ رگ میں وہ شامل ہے. مطلب یہ ٹرمپ کو کیوں سمجھ نہیں آتا؟ اتنا بڑا بزنس مین ہے، مگر صرف اور صرف ریئل اسٹیٹ کا بزنس کیا ہے، کوئی شو کا بزنس کیا ہے اس نے، اور باقی تو ڈرانے دھمکانے کا بزنس ہی ہے. تو اس سے اکانومی تو سمجھ نہیں آتی. جی کویشچنز ہم کچھ اور لینے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے پاس ٹائم بھی کافی ہو گیا، لمبی ہم نے بات چیت کی ہے، لیکن اگر کوئی اور بھی کویشچن ہے تو ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں. جی میرا خیال ہے یہ ایک اچھا کویشچن آیا ہمارے پاس، اور جی کویشچنز بہت ہیں، میں فاسٹ پیس میں جاتا ہوں. وویک اگروال جی کا ہے، ہاؤ از ٹرمپس انڈیا اسٹینڈس پرسیوڈ امنگ انڈین سٹیزنز اینڈ ڈائسپورا. ڈائسپورا تو چند دنوں میں ہی وہ ٹرمپ کے خلاف ہو گیا. ہیں ابھی بھی کچھ لوگ انڈیا میں دیکھتا رہتا ہوں، ٹویٹر پہ میرے کچھ دوست ہیں جن کی بڑی امیدیں ہیں، جن کا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ بڑا ہی کوئی کمال کی نیگوسیشن کر رہا ہے، یہ کوئی رستہ نکال رہا ہے، اور الٹیمیٹلی یہ ٹرمپ کی کوئی انڈیا کے ساتھ بدتمیزی نہیں ہے، یہ 12 انڈیا کا دوست ہی ہوگا. میں ان دوستوں کو بھی کہتا ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا، فار گاڈ سے کم آن. اتنے امیچور آدمی سے اب میں اس کا اتنا بڑا سپورٹر تھا، اب کوئی مجھے ہوپ نظر نہیں آتی فرینکلی، نہ پیس کے لیے، ورلڈ پیس کے لیے، نہ ٹریڈ کے لیے، نہ کوئی عقل کی بات کے لیے. تو وہ بھی اپسیٹ ہے. اور میرا خیال ہے انڈین گورنمنٹ نے بھی ابھی یہ جو ایک آدھ ہفتے میں یہ جو فائنل سین بنا ہے، انہوں نے بھی سیکھ لیا ہوگا، انڈین پولیٹیکل لیڈرشپ نے بھی اور بیوروکریسی نے بھی، کہ بھائی ہم امریکہ کے ساتھ کام کرتے رہیں گے جہاں ہمیں ضرورت ہے، لیکن اب ہم اس کی بک بک کو جواب تو نہیں دیں گے، ہم لو لیول پہ تو نہیں جا سکتے، لیکن امپورٹنس بھی نہیں دیں گے. اسی لیے انڈیا نے کہا ہے کہ ہم سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے. جی بہت سارے کویشچن ہیں، فاسٹ پیس میں چلتا ہوں. انیل رازدان جی کا ہے کہ واٹ ول ہیپن ٹو امیرکا پوسٹ ڈونلڈ ٹرمپ. گڈ کویشچن. ول ٹرمپ پالیسیز ٹینک امیرکن اکانومی. Another good question. Will Indo-US relations ever get back on track? پہلے میں یہ کویشچن میں چاہتا ہوں اسکرین پہ رہے، چونکہ تینوں بڑے امپورٹنٹ کویشچن ہیں. Will Indo-US relations ever get back on track? کوئی بہت خراب نہیں ہوئے. ہک اپس ہیں، ہمیشہ سے ہیں، یو ایس کی طرف سے زیادہ ہوتی ہے. لیکچر بازی، اپنے انٹرسٹ پہ چلنا، دوسرے کے انٹرسٹ کا خیال نہ رکھنا، یہ ہمیشہ سے ہے. انڈو یو ایس ریلیشن کو بہت بگڑے نہیں ہے. اسٹریٹجک ایشوز بھی امریکہ کو ضرورت ہے بھارت کی، بھارت کو امریکہ کی کم ضرورت ہے جتنی امریکہ کو بھارت کی ضرورت ہے. اب امریکہ چاہتا ہے کہ مکمل طور پہ میری گود میں آ جاؤ. امریکہ از ناٹ پاکستان. ایون پاکستان امریکہ کی گود میں مکمل طور پر نہیں ہے، وہ آدھا چائنا کی گود میں ہے، آدھا ان کی گود میں. تو وہ یہ اسی طرح ہی چلتے رہیں گے. ٹرمپ نے ان سب چیزوں کو برا کر دیا. سیکنڈ کویشچن نیچے سے اوپر چلتے ہوئے، ول ٹرمپ پالیسیز ٹینک امیرکن اکانومی. امریکن اکانومی بڑی مضبوط ہے، وائبرنٹ ہے، تمام تر ڈیٹ اور ایشوز کے باوجود. ٹرمپ کے زمانے میں ضرور فرق پڑے گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ مکمل طور پر وہ ڈوب جائے گی امریکہ کی اکانومی. آئی ڈونٹ سی دیٹ وے. کچھ برا حال ضرور ہوگا. 3 سال ہیں اب. بائی دا وے ابھی یہ مڈ ٹرم الیکشن آنے ہیں، اس کی کیمپین کچھ 7-8 مہینے بعد شروع ہو جائے گی، اور پھر جب 2 سال اور گزر جائیں گے یا 2.5 سال گزر جائیں گے، پھر ٹرمپ اور ریپبلکنز کے خلاف کیمپین چلے گی. ریپبلکنز کو ٹرمپ کی وجہ سے کافی لاس ہوگا. پھر پہلا کویشچن آپ کا، واٹ ول ہیپن ٹو امیرکا پوسٹ ڈونلڈ ٹرمپ. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پوسٹ ڈونلڈ ٹرمپ مجھے یوں لگتا ہے اگر ٹرمپ اسی طرح چلتا رہا تو ریپبلکنز کے لیے اگلا الیکشن جیتنا مشکل ہو جائے گا.
کیونکہ یہ تو ویسے بھی نہیں اگلا الیکشن لڑ سکتا. جی ڈی وینس کا چانس ہے یا اور کچھ لوگ ہیں. لیکن اگر وہ اس کے پپٹ رہے، وہ بھی آخری مہینوں میں، اس کے آخری مہینوں میں اس سے رستہ جدا کریں گے. کیونکہ اس نے تو نہیں رہنا، ریپبلکنس کی پالیٹکس تو رہے گی نا امریکہ میں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ٹرمپ مکمل طور پر امریکہ کو ٹینک کر کے جائے گا، ایسا نہیں ہے، کر نہیں سکتا. امریکہ از اے بگ کنٹری، بڑی اکانومی ہے، دنیا کی بڑی کارپوریشنز وہاں پہ ہیں، سنبھال لیں گے وہ. ابھی بھی وہ سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو پیرلل اکانومی ہے. تو پوسٹ ٹرمپ جو ہوگا وہ امریکہ ایسا ہی ہوگا جیسا بائیڈن کے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ وہ ساتھ بھی ہے اور اپنی مرضی کا ہے. تو دنیا بھی اب اسی طرح چل رہی ہے جس طرح امریکہ چلتا ہے. دنیا نے بھی امریکہ سے ہی سیکھا ہے کہ یہ یاری دوستی کوئی وہ جو ہے ڈونگی یاری دوستی تھوڑی انٹرسٹ کی ہوتی ہے، دیشوں کی ایسی ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. تو بہرحال امریکہ رہے گا، ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن دا اونلی سول سپر پاور نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے. آنے والے دنوں میں شاید اور دھچکا لگے کیونکہ دوسرے ترقی کر رہے ہیں. جی کویشچنز اور بھی بہت سارے ہیں تو اس لیے میں فاسٹ پیس ہوتا ہوں. امن پریت مالٹن سے، کیا پاکستان سے کا تیل نکلے گا؟ ہاں وہ دونوں باتیں، کیا پاکستان سے تیل نکلے گا یا پاکستان کا تیل نکلے گا. پاکستان کا تیل آلریڈی نکلا ہوا ہے، پتہ نہیں کب سے نکل رہا ہے، کب نکل رہا ہے. بلوچستان میں بائی دا وے کرفیو لگا دیا ہے، اس پہ بھی میں ایک الگ سے ولاگ کروں گا. تو سچویشن وہ تو ہے، پاکستان کا ہی تیل نکل رہا ہے، پاکستان سے خاک تیل نکلنا. اگر پاکستان سے فرض کیجئے تیل نکل بھی آئے تو دنیا کے اور دیشوں کے پاس بھی تیل ہے. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. جو دنیا کے بڑے بڑے دیش ہیں، چائنا، جاپان، امریکہ، بھارت، ان کے پاس تو تیل بھی نہیں ہے، پھر بھی بڑے دیش ہیں دنیا کے. اور وینزویلا، ایران اور نائجیریا جیسے دیش بھی ہیں جن کے پاس بڑا تیل ہے اور ان کی جنتا کا حال جو ہے اتنا برا حال ہے. وہ کہتے ہیں جی صرف امریکہ کی سینکشنز کی وجہ سے ہے. بھئی امریکہ کی سینکشنز کے حالات نہ پیدا کرو نا. سعودی عرب میں بھی تو شہنشاہیت ہے، ڈیموکریسی نہیں ہے. باقی GCC کے دیشوں میں بھی ڈیموکریسی نہیں ہے، مگر وہ ڈھنگ سے چل رہے ہیں، اپنی جنتا کو خوش کرتے ہیں، اپنا نظام اچھے ڈھنگ سے چلاتے ہیں. تو اس لیے کوئی ان کو دقت نہیں ہے. جی کویشچنز بہت سارے ہیں، میں میکسیمم کو اکاموڈیٹ کرتا ہوں. دتا کلکرنی جی کا، اس ٹرم ریئلی مینٹلی ایل. ہاں ویسے جو کچھ وہ باتیں کرتا ہے، جس انداز سے وہ بیہیو کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں ہی عقل کل ہوں. تو واقعی جو اس لیول کا آدمی ہو وہ مینٹلی ایل ہوتا ہے. جی اگلے کویشچن کی طرف چلتے ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ میکسیمم کویشچنز کو کریں. رمیش شرما جی کے دہلی سے، وائس ٹرمپ ایکٹنگ لائک پاکستانی جنرلز، سنگت کا اثر. ٹھیک ہے، بڑا اچھا آپ کا کویشچن ہے. وہ مین از نون بائی مینز کمپنی والی بات ہے. تو اصل میں پاکستانی بڑے خوش ہوئے ہیں چونکہ یہ پاکستان کے لیے تھریٹ تھا. جو پاکستان کے جرنلز ہیں ان کا خیال تھا کہ یہ عمران خان کی کا دوست ہے. ان ٹرمز عمران خان کی جو فارمر وائف کی جو فیملی ہے وہ اس کے بچوں کی دوست ہے. ان کا خیال تھا کہ یہ اس کو پاکستان پہ دباؤ ڈالیں گے. لیکن پاکستان کے جرنیلوں نے ایسا جال بچھایا، ان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے ٹرمپ کو اپنے جال میں پھنسا لیا. اور اب وہ جن کا دوست تھا، یعنی عمران خان کی فارمر وائف کے جو فیملی کے لوگ ہیں، وہ ان کا دوست نہیں رہا. تو یہ جن کا دوست ہے اس کا ہی دوست نہیں ہوتا. تو اس سے کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ جی کویشچن فاسٹ پیس میں لے رہے ہیں. راج شکلا جی کا پونے سے، ٹرمپ کب جائے گا؟ اب دیکھیے نیچرل جو اس کا جانا ہے وہ تو 3.5 سال بعد آلموسٹ. تو ابھی مڈ ٹرم الیکشن کے رزلٹس لگتا نہیں ہے کہ اس کی پارٹی کے حق میں آئیں گے، تو اس میں بھی اس کو دھچکا لگے گا. تو میرا خیال ہے یہ اپنا ٹینیور پورا کرے گا، کرنا چاہیے. ہم تو اس کے خلاف نہیں ہیں. یہ تو اپنا اور امریکہ کا برا خود ہی کر رہا ہے، دنیا کا برا یہ کم کر رہا ہے. تو جو امریکہ سے تنگ ہیں ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ٹرمپ ہے ان کا پریزیڈنٹ. امریکہ نے جس دیش کے ساتھ پنجابی میں جیسے کہتے ہیں ترو کیا ہے یا مطلب ان کو بٹرے کیا ہوا ہے، تو دے مسٹ بی ویری ہیپی کہ فائنلی امریکہ گاٹ اے مین who is sinking a big ship, not sinking but trying to sink a big ship. جی
آخری میرا خیال کویشچن ہے لیتے ہیں، واٹس ٹرمپ اینڈ گول اگینسٹ کینیڈا، میکسیکو، انڈیا، چائنا اینڈ ریسٹ آف دا ورلڈ؟ اینڈ گول یہی ہے کہ یہ جو بڑے بڑے اس کے بزنس پارٹنر ہیں وہ اس کی انگلی پکڑ لیں اور جس طرف یہ لے کے جائے وہ چلے جائے. پاسبل نہیں ہے. چائنا سب سے بڑا بزنس ٹریڈر ہے، ان کے ساتھ ان کے اور بھی بڑے ایشوز ہیں جیو پالیٹکس کے، ایسٹرن ہیمیسفیئر ورلڈ، ویسٹرن ہیمیسفیئر کے، وہ سالو نہیں ہونے والے. ٹرمپ کے اسٹائل سے تو سالو نہیں ہو سکتے. اب اس میں صرف اور صرف میں آئی ہیو ٹو بی فیئر، صرف ٹرمپ کا ہی مسئلہ نہیں ہے، امریکن اوور آل بھی ڈیپ اسٹیٹ کی فرسٹریشن ہے کہ دنیا ان کے ہاتھ سے باہر نکلتی جا رہی ہے، ان کے قابو سے باہر نکل رہی ہے. یہ مسئلہ انڈیا کو وہ آن بورڈ لینا چاہتے تھے فلی، وہ چاہتے تھے انڈیا فلی ان کا انگلی پکڑنے والا ساتھی بن جائے، وہ نہیں بن سکتا. تو پھر وہ ٹیزنگ اور یہ سب کچھ کر لیں، جو مرضی کر لیں. انڈیا از اے کنٹری آف 1.4 بلین پیپل، ہیوج اکانومی، ہیوج سویلائزیشن، ریزیلینس ہے انڈیا کے سسٹم میں بھی، لوگوں میں بھی. تو ٹرمپ کینٹ فائٹ دیٹ ریزیلینس، دیٹ سویلائزیشن. تو وہ وہاں پہ بھی کامیاب نہیں ہے. میکسیکو، کینیڈا کا آپ دیکھ لیجئے، کینیڈا اتنا ریلائبل دوست امریکہ کے لیے، اس کے لیے اتنی گھٹیا لینگویج. میکسیکو سے سستی لیبر، سستی پروڈکشن، سب کچھ آ رہی، وہ بھی ٹرمپ اس کا ساتھ نہیں دے رہا. تو ظاہر ہے پھر اینڈ گول کیا ہے؟ اینڈ گول اپنی طرف سے تو اس کا یہی ہے کہ میں سب کو ایک آواز دوں، میرے پیچھے آ جائیں. یہ ہے اینڈ گول اس کا، یا ایکسپیکٹیشن. یہ ہو نہیں سکتا. تو اینڈ گول کھڈے میں گیا، اور بس اب رہے نام بھگوان کا اور ٹرمپ جی کا. تو ٹرمپ جی جو دنیا کا بگاڑ سکتے ہیں فردر بگاڑ لیں. انفیکٹ تو وہ اپنے دیش کا ہی بگاڑ کر رہے ہیں زیادہ تر. بہت بہت دھنیہ واد، بہت شکر گزار ہیں آپ نے ہمیں وقت دیا. ہماری انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو آپ سپورٹ کیجیے، ہمارے سوشل میڈیا کے پیجز، ہینڈلز کو اگر آپ لائک، سبسکرائب، شیئر کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے. ہم آپ کے دھنوادی ہیں، شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیں سمے دیتے ہیں. آپ ہماری انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ پہ جا کے ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے، یا اسی یوٹیوب کے چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. آنے والے دنوں میں ٹیگ ٹی وی کے مزید ڈائیورس قسم کے پروگرامز آ رہے ہیں. ہمیشہ سے ڈائیورس رہتے ہیں، لیکن اور ڈائیورسٹی آپ دیکھنے کو اور سننے کو دیکھیں گے. بہت بہت دھنیہ واد، شکریہ.